अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं मौलाना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। तो हम बिन कैसा गुजरा साल, कभी हम याद भी आए। यूनिफॉर्म पहने बच्चे कफन में लिपटे घर पहुँचे तो माओं की आहो बका ने क़यामत बपा कर दी। हर तरफ सिसकियों और आहों की इजारादारी थी, होती भी क्यों ना। फूलों के शहर में फूल मसल दिए गए। बुज़दिल दहशत गर्दों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अहसन तकवीम को रौंद डाला। तड़ तड़ चलती गोलियों ने मासूमियत कत्ल कर दी। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर की नन्ही जाने अपने रूहानी वालिदैन के हमरा वहशियों का निशाना बनी और सफ़ाक दुश्मन ने बेरहमी से माओं की गोद उजाड़ दी। 16 दिसंबर 2014 का तलुए आफ्ताब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में ग़ुरूब आफ्ताब बनकर उभरा। मासूम तलबा, असातिज़ा और प्रिंसिपल का ये आखिरी सूरज शहर गुलशन को शहर खामोशां बना गया। दहशत गर्दों ने कत्ल गारत का ऐसा बाजार गर्म किया जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। 7 दहशत गर्द नापाक इरादों से बमों और आतशी असला से लैस दरसगाह में दाखिल हुए और उन मामारों को जो इल्म का नूर हासिल करके अशरफुल मखलूक़ात बनने आए थे और तलब इल्म का जज्बा लिए हसूल इल्म की अफजल तरीन इबादत में मसरूफ़ थे, बेदर्दी और बेरहमी से अबदी नींद सुला दिया। यहाँ उमैर अजमी के ये अल्फाज ज़ोर ज़ोर से मेरे कानों में गूंज रहे हैं। माओं ने चूमना होते हैं बुरीदा सर भी, उनसे कहना कि कोई ज़ख्म जबीं पर न लगे। नाज़रीन, यहाँ उन असातिज़ा को जितना सलाम पेश किया जाए कम है जिन्होंने यह हक़ अदा किया कि वो उसी तनावर दरख्त की मानंद थे जो सबको छाँव और फल देता है, जो तहकीक व जुस्तजू के मैदानों के शाहसवार और इल्म के शनावर होते हैं, जो दुनिया को अमन व सलामती का दरस और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, जिनकी आरज़ू होती है वो एक ऐसा मुअल्लिम बने जिसकी सारी ज़िंदगी की मेहनत और जिगर सोज़ी इसलिए हो कि क़यामत के दिन उनका हश्र मुअल्लिमीन, उम्मत के मामारों, निगरानों, कायदीन और रहबरों के साथ हो। फिर चश्मे फलक ने यह मंज़र भी देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के असातिज़ा और प्रिंसिपल ने वो तमाम हक़ अदा किए जो एक उस्ताद और रूहानी वालिदैन करते हैं। उन्होंने नन्हे फूलों की निगहबानी का हक़ जाम शहादत नोश करके अदा किया। बकौल शायर राना अब्दुर्रब कहते हैं, फूल बारूद से खाक आलूद हैं, आदमीयत का चेहरा भी महसून है, खून ही खून है। आदमी मार कर खुल्द जाओगे क्या, खून रेजी का मफहूम मलऊन है, खून ही खून है। हुस्न इंसानियत है मताए खुदा और इंसान मौके का कारून है, खून ही खून है। ज़िंदगी अब्द अब्दुल्लाहु हाशिया, लाश पर खून, आँखों में भी खून है, खून ही खून है। यहाँ पाक फ़ौज के जर्री जवानों को भी सलाम है जो थोड़ी देर बाद ही स्कूल पहुँचे और सातों दहशतगर्दों को ढेर कर दिया। दुनिया जान गई कि ये वो कौम है जिसके मुहाफ़िज़ इसकी जानब उठने वाली हर बुरी आँख को कैसे फोड़ते हैं। जो नहत्ते मासूमों में मौत बांटने आए थे वो खून में लथपथ खाक आलूद कर दिए गए। मासूम शहीदों की कुर्बानियों को पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भूल सकती। कई माओं की गोद उजड़ने पर 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले खालिक से दुआ है, ए अल्लाह, बच्चे स्कूल जाएं और वापस घर ना आएं, फिर ऐसा दिसंबर कभी ना आए। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ख़बरों और तजियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, तजियाकारी में बड़ी महारत हासिल है और तजियाकारी की यूँ कह लें कि तजियाकारी के तजर्बे की ये तवालत अच्छी खासी
ہے اور کئی دہائیوں پر مبنی ہے. میرے ساتھ موجود ہیں حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے تجزیہ کار محترم جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ طارق زمان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکال کے پروگرام میں شرکت کی. تھینکس الاٹ. چلتے ہیں اخبارات کی جانب. اور بینگ اے سولجر آج کے دن میں بڑا خصوصی آپ کو میں نے یہ دعوت دی ہے کیونکہ کچھ باتیں ہی ایسی ہیں کہ ہر شخص قوم سوگوار ضرور ہے ان معاملات پہ. اور جس طرح میں نے اے پی ایس کے حوالے سے گفتگو کی ہے انٹرو میں, لیکن بھارت ہمسایہ دشمن اپنی یوں کہنے کے ہٹ درمیوں سے باز نہیں آتا. باکسر سیکٹر پر پھر فائرنگ کر دی اس نے. پاک فوج کے 2 جوان شہید کر دیے. وطن کے محافظوں نے منہ توڑ جواب دیا اور اطلاعات ہیں بڑے بھاری جانی اور مالی نقصان کی دشمن کے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو جانتے ہیں یعنی شہداء کے حوالے سے اور جس طرح وہ جری جوان وہاں پہ لڑتے ہیں پاکستان کی جانب سے. رانا صاحب اتفاق ایسا ہے کہ یہ جو باغسر فورٹ میں جو ہے نا, تو میں ایز اے کیپٹن میں نے اسی جگہ اسی سیکٹر میں نے دفاع وطن کے لیے فرائض سر انجام دیے. اچھا یہ پہلے تو ہم آتے ہیں اوورآل جو اللہ تعالیٰ نے نا بدقسمتی سے ہمیں دشمن ملا تو انتہائی کم ظرف دشمن انڈیا. بالکل چوروں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں اور دشمنی کی بھی کچھ. آپ زمانہ قدیم میں چلے جائیں نا, جنگیں ہوتی تھیں لیکن کچھ قواعد و ضوابط ہوتے تھے. میدان جنگ مختص ہوتے تھے. وہاں پہ آپ ایک دوسرے کو پہلے بتاتے تھے کہ فلاں تاریخ فلاں. ایون کفار کو دیکھ لیں, بالکل کفار مکہ کو دیکھ لیں. جب انہوں نے کہا جی کہ غزوہ بدر فلاں تاریخ فلاں جگہ پہنچیں گے اور پھر کہا اگلے سال فلاں جگہ اور, تو ایک مقام کا تعین ہوتا تھا, آبادی سے ہٹ کے ہوتا تھا جہاں پہ آ کے جنگ کا اعلان ہو کے جنگ کی جاتی تھی. اور ایون آپ اس میں بھی دیکھیں کہ ادھر سے جو ایک بڑا دلیر جری جوان یا جرنیل ہوتا تھا وہ آتا تھا سامنے, پھر دعوت دیتا تھا کہ آئیں جی میرے مقابلے میں. 1 to 1 ہوتی تھی. دوسرا کوئی فائر نہیں, مطلب تیر نہیں مارتا تھا, تلوار نہیں مارتا تھا, نیزہ نہیں پھینکتا تھا. اور اس کے بعد جنگ ہوتی تھی. یہاں پہ کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں پوسٹوں پہ آپ گولہ باری. اچھا یہاں پہ میں پھر بتاؤں کہ میں چونکہ باکسر میں بھی رہا, میں ہر رینک میں کشمیر کے مختلف سیکٹرز میں نے فرائض سر انجام یہاں پہ وقت گزارا اور یہاں پہ بھی گزارا میں یہاں پہ ایز اے کیپٹن. جی یہاں ایز اے کیپٹن میں نے گزارا. اور میں آپ کو بتاؤں ران صاحب کہ بارڈر کی کنفیگریشن ایسی ہے کہ کچھ جگہ پہ اونچائی پہ وہ ہیں, کچھ جگہ پہ ہم ہیں. میں لائن آف کنٹرول کی بات کر رہا ہوں. اب میں بڑے دعوے اور وثوق سے کہتا ہوں کہ باخدا کچھ لوگوں کو ابہام ہے. مطلب پچھلے دنوں جب انڈیا نے اسی طرح فائر کر کے ہمارے ایک جوان کو شہید کیا, جواب میں پھر بھرپور جواب ان کی پوسٹوں پہ دیا اور خبریں تھی کہ 28 جہنم واصل کیے ان کے فوجی. وہ پوسٹ میں نے بڑے دھڑلے سے لگائی جی ایک سوشل میڈیا پہ. تو معذرت کے ساتھ میرے اپنے کچھ دوست ہیں, they were from آزاد کشمیر, تو انہوں نے کہا سر بس ہیوی لاس آن بوتھ سائڈز, innocent human beings are being killed دونوں سائڈ سے. تو مجھے بڑی تب چڑھی. میں نے کہا باخدا دعوے سے کہتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم نہتی آبادی پہ, ہمیں پتہ ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس طرف, بالکل مقبوضہ کشمیر میں بھی مسلمان بھائی ہیں. اور مسلمان نہ بھی ہوتے, پاک فوج اتنی پروفیشنل آرمی ہے کہ وہ کسی سیولین پہ فائر نہیں کرتی. ہم بالکل پریسیجن کے ساتھ کرتے ہیں, اندھا دھند نہیں کرتے. اگر جواب دینا ہے تو ان کی پوسٹوں پہ دیتے ہیں, جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے. وہ تو اپنوں کو ادھر مقبوضہ کشمیر میں مار رہے ہیں, شہید کر رہے ہیں ہمارے مسلمانوں کو. اور اگر خدا نخواستہ ہماری ایک آدھ گولی چوک کے کسی وہاں پہ سیولین کو لگ جائے, وہ تو پوری دنیا میں بدنام کریں گے. انڈین میڈیا تو ویسے ہی بڑا پرو ایکٹیو ہے اس معاملے میں. اچھا رن صاحب, یہ باکسر فورٹ ویسے ایک تو اس کی تاریخی اہمیت ہے, وہ بھی بتاتا چلو ضرور کہ باکسر میں ایک قلعہ ہے اس سیکٹر میں نا. روایت ہے کہ مغل شہنشاہ جہانگیر, یہ جب وہ کشمیر سے, یہ سارا ایریا ان کا تھا, تو ادھر واپس دہلی کی طرف جا رہے تھے, تو اس دوران اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ملکہ نور جہاں بڑی زیرک خاتون تھی اس کی, تو اس نے اس وقت وہاں پہ اس کی ڈیتھ اناؤنس نہیں کی, کیونکہ وہ کرتی تو پھر شہزادے آپس میں جیسے ہوتا تھا کہ تخت و تاج کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ شروع ہو جانا تھا. اچھا وہاں پہ نا ان کی ڈیڈ باڈی ظاہر ہے وہاں سے اس وقت جہاز یا گاڑیاں تو نہیں تھیں, گھوڑوں پہ. ہاں تو اس کے انہوں نے پھر یہ کیا کہ اگر ڈیڈ باڈی یہاں سے ادھر لے کے جا کے وہاں اناؤنس کرتے ہیں تو ڈیڈ باڈی خراب ہو سکتی ہے. تو وہ پیٹ چاک کر کے نا, جو حکیم تھے ان کے مطابق وہ انتڑیاں وہاں پہ باکسر میں وہاں پہ اس قلعے میں دفن ہیں. اور پھر یہ وہاں جا کے لاہور یا دہلی میں وہاں جا کے اناؤنس کیا کہ جی وہ ڈیتھ ہوگی. اور پھر اس کے بعد جو نیا ولی عہد جلال الدین اکبر.
اچھا خیر بات باکسر فورٹ کی کرتے نہیں، ہیں میں تو یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ مطلب جس طرح آپ نے آغاز کیا ہے نا، کچھ جی قوانین ہوا کرتے ہیں، رولز میں ہوتے یہی ہیں کہتا جنگوں ہوں نا کے، جی کہ لیکن انہوں نے تو ہمیشہ شہریوں کو دیکھیں نشانہ بنایا ہے. یہ میں بتاتا ہوں رن صاحب کہ ایون معاہدے ہوئے آپ کے مطلب دیکھیں جنیوا کنونشن بھی ہے، اقوام متحدہ بھی ہے، پھر آپ نے خود سیز فائر کیا ہوا ہے، معاہدے کیے ہوئے ہیں. اس معاہدے کی خلاف ورزی انڈیا ہم آپس میں دونوں ملکوں کے مابین ہوا ہے کہ ہم انڈیو فائرنگ لائن آف کنٹرول پہ نہیں کریں گے. اصل میں کیا ہے، مودی اس وقت توجہ ہٹا رہا ہے، انڈیا اس وقت پوری طرح مسائل کا شکار ہے. اس وقت تو باقاعدہ سراپا احتجاج ہے، وہ کسانوں کا احتجاج چل رہا ہے، ایگزیکٹلی کسانوں کا چل رہا ہے، سکھوں کا چل رہا ہے، مسلمانوں کا چل رہا ہے. آرٹیکل 370 کے اگینسٹ وہ ابھی تک وہاں پہ احتجاج ہے. ہندو توا کا جو پرچار کر رہا ہے اس کو اس وقت بری طرح منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، وہ توجہ ہٹانے کے لیے یہاں پہ کرتا ہے. ران صاحب ایک چیز، 2 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. میں آپ کو پوری قوم کو مطلب بینگ اے ریٹائرڈ آرمی آفسر میں وثوق سے کہتا ہوں، پاک آرمی پروفیشنل ہے، وہ آرام سے نہیں بیٹھے گی. یہ 2 کا وہ انشاءاللہ 20 یا 40 سے جواب دے گی، اور ان کی پوسٹوں پہ کر کے چند دنوں میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ وہ شیئر ہوگا. اس وقت بھی دندان شکن جواب دیا گیا ہے، اور یہ اطلاعات ہیں کہ جانی اور مالی بھاری نقصان کھانا پڑا ہے، اور ابھی بھی اس میں بھی بھاری نقصان ان کا ہے. ابھی 1-2 دن میں رپورٹس آ جائیں گی. نا صاحب ایک چیز میں بتاؤں کہ یہ قوم کے بیٹے جان دے رہے ہیں وطن کے دفاع کے لیے. سخت سردی اس وقت مائنس ہے، اور وہاں پہ تو مائنس سے بھی بہت ہی نیچے ہوگا، ٹھیک ہے نا. آپ رات کو باہر نکلتے ہیں ٹھنڈے گرم ہیٹر سے 2 منٹ کے لیے واش روم جاتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ موسٹ آف دی نیشن آئی سیلیوٹ دیم. میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتا ہوں پاک آرمی کے ساتھ متحد ہے، لیکن کچھ شرپسند عناصر تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اپنے سیاسی عزائم کے لیے بھی بناتے ہیں. باخدا قرآن کی آیت ہے نا، اس کا ترجمہ ہے کہ سرحد پہ پہرا دینے والی ایک رات 1000 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے. میں کہتا ہوں قدر کریں قوم کے ان فرزندوں کی جنہوں نے آپ کے لیے جان دی ہے. رن صاحب اس قوم کے لیے دی ہے. تو برگیڈیئر صاحب انہی کے لیے رد الفساد چل رہا ہے، انہی کے لیے ضرب العضب چلایا گیا تھا. ایگزیکٹلی آپ نے بڑی خوبصورت شروع میں باتیں کی. میں یقین کریں بینگ اے میں سولجر اس طرف ضرور آؤں گا، اور میں بینگ اے سولجر ہی آپ سے شہادت کا جذبہ جس طرح آپ بیان کر اس سکتے ہیں. شہادت کے اوپر میں اگر تھوڑا سا ٹائم دیں، میرے ذہن میں کچھ بڑے خوبصورت اشعار آ رہے ہیں. میں نظر کرتا ہوں پاک فوج کے، نظر کرتا ہوں سچ نیوز کے حوالے سے کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی ملک کے، پاک فوج کے اور اس گورنمنٹ کے اور پورے پاکستان کے ساتھ آپ ہمیشہ وفا کرتے ہیں. تو میں یہ اشعار اس کے نظر کرتا ہوں آپ کے توسط سے کہ اے غیرت کے پیکر، حمیت کے بیٹے، شہادت کے خو گر بیدار انسان، مقدس زمین کی مقدس زباں کہہ رہی ہے تو نے میرے لیے جانے کتنے سمندر لہو کے دیے. تو نے اپنے وطن کی بقا کے لیے، تو نے ملت کی زخمی انا کے لیے، دخترانے وطن کی ردا کے لیے، ماں بہنوں کی شرم و حیا کے لیے. موت آئی تو سینہ سپر کر دیا، توپوں ٹینکوں کے گولوں سے پھینکے گئے، دشمنان وطن کے ہر ایک وار کو بے اثر کر دیا، بے ثمر کر دیا. اے شہید وطن تیرا رنگی کفن میری عزت و چاہت کی پہچان ہے، تیرے رخ پہ سجی یہ آسودہ ہنسی میری فکر رسا میرا ادراک ہے. اے غیرت کے پیکر، حمیت کے بیٹے، شہادت کے خوگر ہے بیدار انسان. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس پرامن فضا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے. انہی کے سر ہے. صاحب ان کی قدر کی جائے، یہ قوم کے فرزند، اور انشاءاللہ ان کا خون رائگاں نہیں جائے گا. اور وقت بتائے گا کہ انڈیا ٹکڑے ٹکڑے ہوگا اور پاکستان سرخرو ہوگا انشاءاللہ. اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان شہیدوں کو جنہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی. بالکل جی. میرے ذکر کیا ہے بریگیڈیئر صاحب کے شہادت کا جذبہ جس طرح آپ بیان کر سکتے ہیں، شاید ہم میں سے زیادہ لوگ آپ نے تو قریب سے دیکھا، اور جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں باکسر کا، جہاں پہ بلا استعال فائرنگ کی گئی ہے، وہاں پہ آپ نے وقت بھی گزارا ہے اور بینگ اے سولجر ایز اے کیپٹن وقت گزارا ہے. لیکن ایک اور معاملہ، ایک اور سان ہے APS. پشاور کے 6 سال مکمل ہو گئے ہیں، زخم آج بھی تازہ ہیں، اور جو صورتحال رہی یعنی پاک فوج کی جانب سے ہم دشمنوں کا تعاقب بھی جاری ہے. قوم ننھے شہداء کی قربانی ہمیشہ یاد رکھے گی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ قربانی کبھی نہیں بھولی جا سکتی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی کچھ کہیں. ہم صاحب آج کا دن واقعی جس خوبصورت انداز سے آپ نے انٹرو میں بولا کہ ان بچوں کی، ان کی شہادتوں کی، ان کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، اور ساتھ اس عزم کا اعادہ بھی کر رہا ہے ہمیں کہ ہم نے ان کی قربانیاں نہیں بھولنی، ان کی لاشیں نہیں بھولنی. ہم نے انشاءاللہ. اور دیکھیں ایک چیز آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ضرب عضب
آپریشن اور پھر آغاز کیا اور پھر ان کے پیچھے شمالی پنجاب میں بھی گئے, شمالی وزیرستان میں بھی گئے, شمالی وزیرستان میں, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ میں تو ہم پہلے کلیئر کر چکے تھے. دیکھیں عمران صاحب کہ میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز دا, ان کی قربانی تو ان بچوں کی, ان ماؤں کی, ان والدین کی, ان کے دکھ اور کرب کو ہم محسوس کر سکتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہوا آئندہ کئی ماؤں کی کوکھوں کو, ان کے بچوں کو محفوظ کیا گیا. اور پھر جو نارتھ پنجاب میں, نارتھ وزیرستان میں انہوں نے آپریشنز کیے کہ ان کی جڑ اکھاڑ دی. سب ایسی ایسی ان کی تربیت گاہیں, ایسی ان کی کمین گاہیں تھیں کہ جہاں سے وہ چیزیں نظر آئیں. آپ دیکھیں یہ جو دہشت گرد تھے یہ بھی غیر ملکی تھے, 3 عرب تھے, 1 چیچن تھا, 2 افغان تھے, ٹھیک ہے نا, 7 جو تھے اے پی ایس ثانیہ کے اوپر بھی تھے. تو پھر وہاں سے غیر ملکی, اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو طالبان یا دین یا اسلام کے لیے نہیں آئے تھے, یہ بیسیکلی وہ لوگ ہیں جو اس مملکت اسلامی اللہ کے نام پہ 27ویں رمضان کو بنی ہوئی مملکت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے آئے ہیں. اور بچے بالکل, اور اس کا تو بہت ساروں نے سوچا اور منہ کی کھانی پڑی, لیکن بریگیڈیئر صاحب یعنی پھولوں کے شہر میں پھولوں کو مسئلہ گیا اور یقین کریں کہ وہ جنازے قیامت کا دن تھا. اس دن کے ان جنازوں پہ نا, ویسے ہی میں ابھی I was just scrolling through, میرے پاس کچھ ایسے آئے, میں آج چونکہ تھوڑا سا شاعری کی زبان میں بھی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ خاک ہو جائیں تو چہرے نہیں دیکھے جاتے, اب ان آنکھوں سے لاشیں نہیں دیکھے جاتے, دہشت گردو تم نے میرے باغ کے غنچے توڑے, تم سے ہنستے ہوئے بچے نہیں دیکھے جاتے, اور 1-2 ہو تو کوئی صبر کا دامن تھامے, شہر بھر کے تو جنازے نہیں دیکھے جاتے, اور کاش اس بات کا ماؤں کو یقین آ جائے, موت آ جائے تو رستے نہیں دیکھے جاتے, اور اب تو آنسو بھی نہیں آنکھ میں بہنے کے لیے, خشک آنکھوں سے جنازے نہیں دیکھے جاتے. تو بات یہ ہے ران صاحب کہ دنیا کا کوئی مذہب, کوئی آرمی, کوئی آپ کے ٹیررسٹ بھی ہو, کوئی انسان کبھی بچوں کو اٹیک کرتا ہے؟ آپ دیکھیں ایج ان کی تھی 8 سے 18 سال کے. پھر میں وہی بات کروں گا, وہ جو اصولوں کی آپ بات کر رہے تھے کہ جنگوں میں بھی رولز ہوا کرتے ہیں, جنگوں میں بھی رول ہوتے ہیں, قوانین ہوتے ہیں. یہ کون سا طریقہ تھا کہ آپ معصوم بچے, اور یقین کریں بڑی بڑی دلیری کی داستانیں رکھ ہوئی ہیں, وہاں پہ ٹیچرز بھی تھے, سنگ دلی بھی جہاں پہ آپ کو کوسنا شروع کر دے, بے ضمیری بھی آپ کو شاید کچھ برا بھلا کہنا شروع کر دے. دنیا کے دیکھیں, میں گوگل میں ویسے دیکھ رہا تھا, ویکیپیڈیا نے بھی بالکل ٹھیک ہے نا, وہاں پہ بھی جو لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی دنیا کا چوتھا یہ بڑا اسکولوں کے اگینسٹ یہ سب سے بڑا سانحہ تھا, جس میں آپ نے فگر بھی میرے خیال میں کوٹ کیا تھا کہ 139 یا 134 ہیں بچے اور 147 اور 147. تو اچھا, لیکن اس میں بھی دیکھیں پاک آرمی کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے 960 بیچ میں سے انہوں نے ریسکیو بھی کیے, 960, اور بر وقت پہنچے, اور کمانڈوز SSG ان کا وہ دلیرا نا, اور پھر ان کا کلا کام کیا, انہیں جہنم واصل کیا, تمام کے تمام دہشت گرد ان کو جہنم واصل کیا, اور 960 کو ریسکیو بھی کیا, اور کوئی مزید کیجولیٹی نہیں ہوئی. یہ پروفیشنلزم ہے پاک آرمی کی, اور میں اس پہ بھی ان کو بھی جتنا داد دیں وہ کم ہے. اور ان ماؤں اور ان والدین کے حوصلے کو سلام. کئی بچے زخمی بھی تھے, آپ دیکھیں نا, اور اساتذہ نے, پرنسپل نے جان دی ہے بچاتے ہوئے بچوں. آفرین ہے. میں کہتا ہوں جی کہ وہ ایک قربانی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں پھر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑا گیا. پہلے اگر آپ تھوڑا ری ایکٹیو تھے, پھر پرو ایکٹیو گئے, ان کے پیچھے گئے, پیچھا کیا. اور صاحب گفتگو یہیں سے جاری رکھیں گے, ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہوگا. ناظرین پروگرام جاری لیتے, ایک شارٹ بریک, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے. جہاں سے یہ سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں, لیکن اب میں ذرا تھوڑا سا بریگیڈیئر صاحب سیاست کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا. اور سیاست میں بڑا ایک یوں کہہ لیں کہ تمام جو اخبارات ہیں اس کی لیڈنگ سٹوری ہے کہ سینٹ انتخابات فروری میں, مارچ میں نہیں فروری میں ہوں گے, اور اس کی تصدیق کر دی ہے وزیر اطلاعات شبلی فراز نے. اور واضح طور پہ انہوں نے جو جملے بولے ہیں, تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ جی سپریم کورٹ سے بھی رائے لی جائے گی, لیکن ایکچوئل جو
پلان تیار کیا گیا ہے وہ ہے کہ الیکشن شو آف ہینڈ سے کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ایک دم سے اچانک ایک ایسی موو نہیں آپ کو لگتی کہ جو بات سامنے آئی ہے وہ ایک چال کے طور پہ ہے؟ دیکھیں رحمان صاحب، جب دو جتھے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ جنگ تو ہے نہیں، سیاسی مخالفین مخالفین آمنے سامنے ہوتے ہیں نا تو پھر چالیں تو چلتے ہیں نا، شطرنج ہے. بلکہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف، مطلب ادھر سے استعفوں کی دھمکیاں، پھر پی ڈی ایم کی موومنٹ، پھر جلسے، پھر کہ جی اب ڈیٹیں آگے ایکسٹینڈ کرنا کہ اب استعفیٰ نہیں، اب فلاں تاریخ تک الٹیمیٹم. تو ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ موومنٹ تو شاید چاہیے تھی جو کی. اچھا یہ دیکھیں دوسری طرف آتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں کہ ایک شو آف ہینڈ سے اور دوسرا سپریم کورٹ سے قانون سازی رائے لے کے ایڈوائز لے کے اور پھر ہم فیبری میں کرائیں گے. جہاں تک شو آف ہینڈ کا تعلق ہے وہ تو میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے. ماضی میں آپ دیکھیں نا سینٹ میں ہمیشہ یہی ہوا کہ اسپیکولیشنز کچھ اور تھیں، اسٹیٹکس اعداد و شمار اور اسٹیٹسٹکس کچھ اور کہتے تھے جو واضح تھے، اور آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو جاتا ہے اور ایک حیرت سرپرائز ٹو ایوری ون. اچھا ہماری ملکی سیاست، اچھا لیکن میں وہ جو لفظ آپ نے بولا نا ٹو ایوری ون، وہ ایوری ون میں بھی کچھ سمون ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہے. ہاں جی وہ سم ون کو شاید پتا ہوگا، ہاں ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی تو کوئی ایکشن نہیں دیکھنے میں آتا. اچھا یہ ہماری ملکی سیاست کا المیہ ہے رام صاحب، المیہ ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ از فار سیل انفارچونیٹلی، جو کہ ہونا نہیں چاہیے. لیس آئی اپریشیٹ اینڈ سیلیوٹ پی ایم عمران خان کہ وہ ایک نئی وضع، ایک نئے آپ کہیں نا عہد کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے تھے کہ یار اس ملک کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، کرپشن کے خلاف جنگ کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور ایک صاف ستھری سیاست کو. اور یہ بھی غالباً شو آف ہینڈ کا بھی ان کا آئیڈیا اسی نیک نیتی کے ساتھ ہے کہ واضح ہو، جو چور چکے ہیں ایک طرف ہوں، جو صاف ہیں ایک طرف ہوں، کوئی بکاؤ مال اور وہ نہ ہو، ابہام نہ رہے. نہیں وہ طریقہ کار تو سمجھ آتی ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دورانیہ کم کر دینا، مارچ سے آپ فروری میں آ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مارچ سے فروری ایک مہینہ پلس مائنس از ناٹ اے بگ ڈیل. یہ ہو سکتا ہے کہ اصولاً تو جو شیڈیولڈ ہے نا جی، مارچ اور فروری میں فرق کتنا، فروری ہوں یہ 28 دا یا 29 دا، بڑا مشکل کدے کدے. کہنے کا مطلب یہ ہے ران صاحب کہ وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا خیال میں ذاتی رائے میں مارچ ہی کو رہنے دیتے تو وہ ٹھیک تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب وہ آپ کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے، اور رائے تو رائے کیا ہے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ پہلے بھی ایسا ہی ہے. اگر چینج کیوں آیا، کہیں کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دورانیہ کم کر کے استعفوں کا وقت پیچھے کیا جائے اور لیے جائے، اگر دیے بھی جاتے ہیں تو وقت آپ کو ملتا ہے تو وہ جو بائی الیکشن یہ اگر وہ ہوتا نا، ذرا دوسری طرف آئے، اگر وہ ہوتا تو دورانیہ بڑھایا جاتا، آگے گئے جاتے نا. جیسے مولانا صاحب نے اس دن فرمایا کہ جی 31 جنوری الٹیمیٹم، 31 جنوری تک استعفیٰ نہیں دیا تو پھر ہم وزیر اعظم نے استعفیٰ نہ دیا تو پھر ہم اسلام آباد کی طرف موو کریں گے اور استعفے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. سو 31 جنوری مینز فیبری آ گیا، فیبری میں وہ موو کریں گے، پھر استعفے دیں گے، پھر آپ کا وہ ضمنی انتخابات آپ کو یعنی اگر وہ ضمنی کرانا ہے اور اپنی میجورٹی لینی ہے تو پھر تو آپ کو فیبری کی بجائے مئی میں جانا چاہیے تاکہ وہ آپ کو گیپ مل جائے. یہ استعفے انہوں نے دینے کوئی نہیں ہے، شاید پہلے شو کر کے پہلے لینا چاہتے ہیں، شاید دے دیں، وہ تھوڑا سا کرائیں پھر وہیں پہ. رانا صاحب یہ بھی تو ہے نا، آپ دانا ڈالیں نا، صحیح، اگر وہ کچھ ایسا ہے وہ مار دے، پرندہ پھنس جائے کڑکی میں تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے، سیاست ہے نا جی. اور ایک دوسرا جو ہے کہ شو آف ہینڈ آئی اپریشیٹ، لیکن جو سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں نا کہ جی وہاں سے، تو میں آپ کو ابھی آپ کے تھرو، اس چینل کے تھرو ابھی واضح طور پہ، اور ہر ذی شعور آدمی یہی کہے گا کہ سپریم کورٹ کا جواب غالباً یہی ہونا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنی دستور سازی کریں، قانون سازی کریں، ہمارا اس میں وہ ایوان بالا ہے، مقننہ ہے. اچھا ایڈوائز کیوں؟ ماضی قریب میں مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے غالباً اس کے اوپر ورڈکٹ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. شو آف ہینڈ والا بھی شاید آپ کو کلیئرٹی ہے اس پہ، لیکن اب اگر آپ دورانیے کے لیے ادھر، میرے خیال میں ذاتی رائے ہے کہ ادھر جانا بنتا نہیں ہے. اور جاتے بھی ہیں کہ سپریم کورٹ میں، اگر جیسے کہ کل کیبنٹ میٹنگ میں اٹارنی جنرل نے تو بول دیا نا
کہ جی جانا ہے اور یہ پورا بنا لیا مسودہ بنا ہوا ہے لیکن وہ رائے کے لیے اگر رائے کے لیے جاتے ہیں سپریم کورٹ سے تو سپریم کورٹ میری مطلب 90% پرسیپشن ہے کہ وہ کہیں گے جی آپ خود قانون سازی کر لیں, اور قانون سازی کی پوزیشن میں اس وقت گورنمنٹ ہے نہیں, 2/3 میجورٹی کوئی نہیں ہے, وہ آتے کوئی نہیں ہے, بائیکاٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہ صورتحال تو اپنی جگہ پہ ہے, معاملہ تو استعفوں کا ہے, استعفے آنے ہیں یا اس حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو اپوزیشن کی میں بات کرتا ہوں, اور اس حوالے سے جو بڑا اہم بیان ہے نا وہ ہے بلاول بھٹو کا. انہوں نے تو واضح طور پہ یہ بولا ہے کہ پہلے تو وہ کہتے ہیں مخالفین کو جیلوں میں بند کرنے سے ملک نہیں چلتے, ٹھیک ہے, ہمارے استعفے حکومت پر ایٹمی بم ثابت ہوں گے. رانا صاحب, بلاول صاحب بھی نا مطلب میں سمجھ رہا تھا کہ اب تو وہ بچے نہیں ماشاءاللہ میچور, 30-33 سال میں تو بندہ خود بچوں کا باپ ہوتا ہے, شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں, جوان نوجوان ہیں, لیکن یہ بچگانا سی بات ہے نا کہ اب پہلے کیا بولا تھا, ذرا غور کریں نا, اپنی بات پہ کچھ تو قائم رہیں. مطلب ٹھیک ہے سیاست میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, پہلے تو بولا جی ہم لے کے آئیں گے, لاہور میں یہ ہو جائے گا, آر یا پار ہو جائے گا, لیکن وہ ذلیل و خواری ہو گیا انفارچونیٹلی, پی ڈی ایم کی بات کر رہا ہوں. اچھا پھر اس کے بعد آئے ابھی کہ جی ہم استعفے لے کے آئیں گے, جب ٹرننگ کہاں سے آئی ایک حد تک دیکھیں نا, ہے تو بچے ہی, بلاول ہو گیا, یہ مریم ہو گئی, انہوں نے تو تیاری کر لی تھی استعفے دیں گے, بحران آ جائے گا. اعتزاز احسن صاحب آ گئے ایک ٹاک شو میں, انہوں نے جب 2+2 4 بتایا کہ انہوں نے کہا بھائی صاحب اس سے کوئی الیکٹورل وہ کرائسس آئینی بحران نہیں پیدا ہونا, 150 استعفے بھی نیشنل کے ہو جائیں پھر بھی نیشنل اسمبلی چلتی رہے گی, وہ ضمنی کرائیں گے اور میجورٹی لیں گے سینٹ سے پہلے, ان کو تو بڑا واضح وہ مل جائے گا جو چاہتے ہیں. انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ پتہ نہیں کون مشورہ دیتا ہے, پتہ نہیں کون مشورہ دیتا ہے. اچھا یہاں سے پھر یہ شفٹ آئی. اچھا ایک اور چیز, پیپلز پارٹی وہ کیوں دے گی استعفے؟ کیا وہ سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے بھائی, وہ وقت سے پہلے کیوں لوز کر دیں گے, کھو دیں گے, اپنے ہاتھ کاٹ لیں گے سینٹ میں, پھر اس کے بعد ان کو کچھ بھی نہیں چانس رہے گا, جبکہ ابھی تو ان کے پاس امیدیں ہیں. سر کہنے کا یہ مطلب ہے وہ بڑی احمقانہ ڈیسیژن تھا, اور میں کہتا ہوں کہ دے شوڈ سلیوٹ اعتزاز احسن جنہوں نے ان کی آنکھیں کھول دی, بڑے مدبر پرانے سیاستدان ہیں. اب بلاول صاحب یہ خالی وہ دیوانے کی بڑھ ہے, وہ جیسے پہلے ہم نے لاہور والا دیکھا نا کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا, وہ بھی مویا ہوا, ٹھیک ہے نا. اب کیا ہے کہ وہ ایٹم بم دیکھیں جی, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے, ہم نے بڑا اسٹریٹجک ویپن ہے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو جناب ایٹم بم تو رکھنے کے لیے ہی ہوتا ہے, چلانے کے لیے نہیں ہوتا. آج تک سوائے ہیروشیما ناگاساکی کے, جب وہ اس سے پہلے دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ کتنا خطرناک ہے وہ ایکسپیریمنٹل, امریکہ نے ایکسپیریمنٹ کیا, اور آج بھی, اور بڑے کم آپ کہہ لیں نا اسٹرینتھ کے وہ ویپنز تھے. اب تو دنیا بہت آگے جا چکی ہے ایٹم بم میں, اس لیے اس کے خوف سے, ایک ڈیٹرنس سے کوئی اس کو نہیں چلاتا. اب بلاول صاحب اس کو استعفوں کو وہ والا ایٹم بم بنانا چاہتے ہیں, میں کہوں گا جی یہ پٹاخے ہیں, یہ بم نیوکلیئر بم نہیں ہے. تھوڑا سا اگر آگے بڑھتے ہیں تو شاہ محمود قریشی وہ بھی بول رہے ہیں کہ 31 دسمبر کو آپ جمع کروا دیں استعفے, کیوں اتنا لیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ پی ڈی ایم والے جو ہیں نا وہ آپس میں مخلص نہیں ہے, عوام کو کیا دیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہی ہے؟ دیکھیں جو شاہ محمود قریشی صاحب ماشاءاللہ سینئر مدبر سیاستدان ہیں, بہت سیزنڈ, بالکل, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا جی کہ کیوں ابھی دے دیں نا 31 جنوری کس لیے. جو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے نا, آپ نے ایک دھمکی پھینکی, ٹھیک ہے, آپ نے ایک دھمکی پھینکی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے, کوئی پاگل ہے کیا رام صاحب, یہ کیا بچگانا سی بات ہے جی وزیر اعظم گھر چلا جائے استعفیٰ دے دے. وہ تو اس دن اتنے سکون میں تھے وزیر اعظم صاحب کہ وہ اپنے گھر میں آرام سے چھٹی کا دن گزار رہے ہیں, اپنے پالتو کتوں کو راتب ڈال رہے ہیں, لیکن یہ سمجھ رہے تھے وہ ٹینشن میں ہوگا. وہ دیکھ کے ان کی ٹینشن بڑھ گئی. اور پھر دیکھیں رانا صاحب غیر پارلیمانی لینگویج نہیں استعمال کرنی چاہیے. مجھے بڑا دکھ ہوا ان کی جو ہیں پی ایم ایل این کی ایک صوبائی اسمبلی کی جو ہے محترمہ, انہوں نے کتنی غلیظ لینگویج استعمال کی وزیر اعظم کے بارے میں. تو اوور آل ہی یہ نہیں ہونا چاہیے, اس پہ تو ہم گفتگو نہیں نہ کرنا چاہیں گے, نہ اس کو کوئی پروان چڑھانا ہے مجھے. لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان میں مرتضیٰ وہاب نے بھی ایک بیان دیا ہے جو اخبارات کا حصہ ہے, کیونکہ شاہ محمود قریشی یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئے کہ پارلیمنٹ میں آئے, وزیر اعظم نے آپ کو بولا ہے پارلیمنٹ میں آ کے عدم اعتماد کی تحریک چلا رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ شاہ صاحب پی ڈی ایم ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتی. ساتھ میں انہوں نے ایک اور جملہ بولا ہے کہ یہ آپ یہ جانتے ہیں سب, یعنی ان ہاؤس تبدیلی کی خواہش کس کی ہے سب جانتے ہیں. اچھا دیکھیں یہ سیاست میں ہوتا ہے, ایک دوسرے پہ طنز کے تیر برسانا, یہ وہ سارا. اب یہ بھی جو مرزا وہاب صاحب نے کہا
کہ پی ڈی ایم ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتی، لیکن ساتھ ہی وہ فرما رہے ہیں بلاول صاحب خود، ان کے جو لیڈر ہیں، یا ایون یہ ہے مریم، کہ جی ہمیں صرف عمران خان کو ہٹانا ہے، اب وزیر اعظم استعفیٰ دے۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ پوری کی پوری کیبنٹ استعفیٰ دے، سارے گھر چلے جائیں، اسمبلی توڑ دیں، انہوں نے کہا جی وزیر اعظم۔ وہ ایک طرف ان کے لیڈرز، میں آپ کی دونوں باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ مرزا وہاب یہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کی قیادت یہ کہہ رہی ہے، لیکن مرزا وہاب یہ کیوں کہہ رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی کو کیوں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کی خواہش میں بھی کچھ ایسا ہے؟ نہیں ایسا، کیونکہ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ نہیں، ماضی میں بھی ان کو جو انہوں نے جواب میں کہا، دیکھیں ماضی میں یہ فالس پروپیگنڈا چلتا رہا، ماضی میں بھی چلتا رہا کہ جی یہ شاید خدا نخواستہ ایسا ہے، لیکن میں تھوڑا بہت جو میرا تجربہ، یعنی یہ بس سیاسی آپ کو موو لگ رہی ہے، چال رہی ہے، بیان بازی ہے؟ یہ دیکھیں نا، یہ بیان بازی ہے، جیسے آپ ادھر سے پی ٹی آئی والے بھی کہتے ہیں اور دنیا بھی کہتی ہے کہ نون لیگ میں شکست و ریخت ہے، مریم چاہتی ہے، شیخ رشید صاحب تو نون اور شین کا بڑا ذکر کرتے رہے، نون اور شین کا شیخ رشید بھی ذکر کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے اندر ایک خام خاص سے درار ڈالنے کی کوشش، انہوں نے ایک سپینر پھینکا ہے، ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ شاید یہ، لیکن ایسا نہیں۔ چلیں میں بریگیڈیئر صاحب آگے بڑھتا ہوں۔ جی جی، پی ڈی ایم احتجاج کر رہی ہے، احتجاجی تحریک چل رہی ہے، حکومت کر رہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے بیچ میں وہ ہے عوام کا۔ بالکل، عوام کہاں کھڑے ہیں، اور عوام اگر پی ڈی ایم کے ساتھ چلتے ہیں تو تب بھی کسی نہ کسی خواہش کے تابع ہوتے ہوں گے، یعنی ان کے کوئی نہ کوئی مسائل ہوں تو شاید ان کا حل ڈھونڈ رہے ہوں، اور اگر وہ حکومت کے ساتھ چلتے ہیں تو تب بھی اسی خواہش کے تابع کہ جی ان کے مسائل حل ہو جائیں۔ لیکن صورتحال کچھ اور نظر آ رہی ہے کہ اگر عوام پی ڈی ایم کے ساتھ چلے بھی، اپوزیشن کے ساتھ چلے بھی، تو شاید حکومتی کارکردگی کی وجہ سے جو صورتحال نظر آتی ہے، اور کارکردگی کی جو صورتحال ہے، ایک مہنگائی کا لفظ تو ویسے ہی کامن ہے، اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے، لیکن جو حالیہ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا نا ہیڈ لائن، وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، 5 روپے اضافہ، اور پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 103 روپے ہو گئی، اسی طرح باقی جو چیزیں ہیں پیٹرولیم مصنوعات۔ ملک میں، ہمارے ملک میں نا مہنگائی کا تعین جو ہے نا وہ پیٹرول کی قیمتوں سے ہوتا رہا، ماضی میں بھی ہوتا رہا کہ پیٹرول چڑھا ہے جی تو ہر چیز، سبزی والے نے سبزی مہنگی کر دی، میں تو ادھر منڈی سے لے کے آتا ہوں، میرا تو ابھی کیریج بڑھ گیا، یہ بڑھ گیا۔ لیکن میں بریگیڈیئر صاحب یہاں پہ تھوڑا سا میں ٹوکنا چاہوں گا کہ آپ کو نہیں لگتا یہ اضافہ بھی کہیں نہ کہیں تسلسل تو رہا، لیکن اس سے پہلے مہنگائی کے تو معاملات اشیاء خورونوش تو بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں؟ نہیں رام صاحب، اسی پہ آ رہا ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے نا، کچھ چیزیں ہمیں اپنے عوام کے اوپر بھی چھوڑنی چاہیے۔ ہوتا کیا رہا، ماضی میں پیٹرول نیچے بھی گیا، بہت سستا ہوا، لیکن ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ والے نے جو کرایہ چڑھا دیا تھا وہ کیوں نہیں نیچے کیا؟ یہ گورننس کا ایشو آ جاتا ہے یہاں پہ، پھر آ کے ٹھیک ہے جی گورنمنٹ کے نیچے ہی آپ کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ان کو تھوڑا سا اسٹرینتھن کرنا چاہیے گورنمنٹ کے ہاتھوں کو، اور یہ چیزیں امپلیمنٹ کرنی چاہیے۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عوام شاید اس وجہ سے اپوزیشن کے ساتھ چلے کہ مہنگائی اور یہ پیٹرول کی قیمتیں چڑھ گئیں، مجھے ایک بات بتائیں، اپوزیشن یا پی ڈی ایم کیا صرف اور صرف مہنگائی کا مینڈیٹ لے کے عمران کو ہٹانا چاہتی ہے؟ خدا کی قسم، جو کوئی بھی تجزیہ کار ہو، سچے دل سے بات کرے، وہ کہے گا نہیں، ان کو اپنی اس بندے نے ان کو پکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے، ان کی کرپشن کے کرتوتوں کو وجہ سے کوئی ادھر جیل میں ہے، کوئی باہر بھاگا ہوا ہے، یہ چاہتے ہیں، اور ساتھ اپنے عزائم بتا دیے کہ عمران خان نکل جائے۔ وہ کیونکہ میں نے آپ کی بات میں اتفاق کرتا ہوں، بلکہ میں نے آغاز میں یہ کہا کہ پی ڈی ایم کی سوچ اپنی ہو سکتی ہے، حکومت کی سوچ وہ بھی تو اقتدار میں ہے نا، حزب اقتدار اور حزب اختلاف وہ اپنی جگہ، عوام کہاں جائے؟ اسی پہ آ رہا ہوں۔ اچھا، یہ ایجنڈا لے کے چلے کہ جی ہم نے مہنگائی کی وجہ سے عمران کو ہٹانا ہے، عوام نے شاید پہلے 1 آور جلسے میں تھوڑا سا بلیو کر لیا، وہاں پہ آ کے جب دیکھا کہ یار مہنگائی شہیدی سے گالی نہیں کر رہے، یہ اداروں کے خلاف بک بک کر رہے ہیں، سوری ٹو سے، یہ باقی کر رہے ہیں، اور ان کا مشن کچھ اور ہے، آہستہ آہستہ تھننگ آؤٹ ہونا شروع۔ جب آیا لاہور کی باری، جس پہ بہت پلان تھا آر پار کا، یہ وہ، وہاں پہ ٹوٹلی اس غبارے سے ہوا نکلی، ٹھس ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ یار ان کو ہماری مہنگائی، نہیں میں ادھر آ رہا ہوں، کہ ان کو ہمارے پسے ہوئے یہ مشکل حالات کا کوئی ادراک نہیں ہے، اس پہ بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ آپ چھوڑ دینا اس چیز کی، یہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں، یہ پچھلے مہینے بھی نہیں، بریگیڈیئر صاحب انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو واضح طور پہ بولا ہے کہ وہ اچھا خاصا جلسہ تھا، بلکہ بی بی سی نے بولا ہے کہ باہر عوام کھڑی ہوئی تھی، پل پہ کھڑی ہوئی تھی، نے بولا ہے سوائے بی بی سی کے۔ میں آپ کو اچھا اسٹیٹسٹکس کو لینا رہا صاحب، اسٹیٹسٹکس کو، ٹوٹل اس کی کیپیسٹی ہے گریٹر اقبال پارک کی 55,000 ریڈیوس، پہلے 65 تھی، اب 55 ٹوٹل بھرا ہو، تو انہوں نے اس کا 35% استعمال کرنے کے لیے پلان کیا،
اس 35% کا انہوں نے جو پلان کیا تھا وہ بنتا ہے 19,000. وہ بھی آدھا خالی تھا. 9 سے 10,000 لوگ آپ کہیں جی میں لاکھوں 5 لاکھ 10 لاکھ وہ تو ہو نہیں سکتے تھے. پھر ایک اور چیز دیکھیں نیگیٹو, ایتھکس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں نے بعد میں دیکھا جی کہ تصویریں لگا رہی ہیں نون لیگ والے کچھ لیڈرز, وہ کوئی وہ لگا رہا ہے عمران خان کے 2011 والے جلسے کی بھرا ہوا دکھا رہے ہیں. وہ ظالموں جھنڈوں کا کلر ہی فیڈ کر دیتے, ادھر تو پی ٹی آئی کے جھنڈے بھی نظر آ گئے. اور شیلا رضا صاحبہ نے تو انہوں نے تو انتہا کر دی, مولانا خادم رضوی کے جنازے کا دکھا دیا جی دیکھیں کتنا بڑا جلسہ ہے. سر ایسا نہیں ہوتا, بندے دنیا نے دیکھے ہیں وہاں پہ کوئی نہیں تھے. ماننا چاہیے بعد میں آپ اس کو کر کے نا, نہیں میں لفظ ماننا چاہیے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ ماننا چاہیے. 8-10 ہزار بندے تھے, مانتے ہیں لوگ, میں بھی چلے مانتا بلکہ صاحب کہ لاسٹ پوائنٹ یہ ہے ران صاحب کہ لازم پیٹرول کی جو قیمتیں بڑھی ہیں نا, یہ پچھلے مہینے بھی بڑھنی تھیں, لیکن پھر بھی انہوں نے کنٹرول کیا گورنمنٹ نے. ان بین الاقوامی منڈی میں بڑھتی ہیں, ان کو بڑھانا پڑتا ہے. لیکن آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اپوزیشن نے یہ اخبار سارے پڑھے ہیں نا, کسی نے اس پیٹرول کی قیمتوں پہ نہیں, وہ اپنے ایٹم بم استعفے صحیح. بلکہ صاحب وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی. آپ کی آمد کا شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.